खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 7 बाब पहली 2 का 10 आयत। उस वक्त यीशु जलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की फिक्र में थे और यहूदियों की ईद से आम नज़दीक आई। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए तो वो भी गया, ज़ाहिरन नहीं बल्कि छुप कर। तब बाज़ यरूशलेम में कहने लगे, ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है। ना और देखो वो इलानिया बोलता है और वो उसकी कुछ नहीं कहते। क्या शायद सरदारों ने भी सच जान लिया है कि अलमसीह यही है। लेकिन इसको तो हम जानते हैं कि ये कहाँ का है, मगर अलमसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वो कहाँ का। तब यीशु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज से कहा कि तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से आऊँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका वक्त हनूज नहीं आया था। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, रोज़ों के यामों में खुदा की मोहब्बत को पहचानने की दावत देते हैं कि उसने सलीब पर हमारे लिए जान दी, दुख उठाए, कोड़े खाए, कांटों का ताज से पहनाया गया। तो रोज़ों के अयाम हमें खुदा की मोहब्बत को याद दिलाते हैं, खुदा के प्यार को, कि वो किस कदर हमें प्यार करता है। और इसके साथ साथ हमें हमेशा खुदा पर भरोसा रखना है, ईमान रखना है और उसकी मर्जी को पूरा करते रहना है। रास्तकार इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। किसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं? रास्तकार, नेक शख्स, ईमानदार, वफादार, उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। और आज की पहली तिलावत में तो हिकमत किताब से ली गई, इसमें कहा गया कि आओ रास्तकार के लिए कमीन लगाएं क्योंकि वो हम पर गिरा है। हम उसके लिए रुकावटें पैदा करें, मुश्किल पैदा करें, आओ इसे गिराएं क्योंकि वो हमसे ज्यादा अच्छा समझा जाता है, हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो आए इसे गिराएं, हमसे ज्यादा बेहतर समझा जाता है। तो याद रखें, इसी तरह अच्छे नेक शख्स की जिंदगी में रुकावटें हैं जिनमें हसद है, नफरत है, लालच है, बेईमानी है, वो दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। मगर रास्तकार इंसान कामयाब होता है क्योंकि उसका भरोसा खुदा पर है,
اچھے کام کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور اسے زندگی میں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، مشکلات کا، اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ صلیب کی طرف دیکھتے ہیں کہ مسیح خدا میں کوئی گناہ نہیں تھا، مگر اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر جو ہے یہ صلیب اٹھائی، اور صلیب پر ایک ڈاکو اس بات کا اقرار بھی کرتے کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہماری جو سزا ہے وہ واجبی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اسی طرح مسیح خداوند کے بے شمار معجزات کے وقت جب وہ غریبوں کے ساتھ نظر آتا ہے، بیماروں کے ساتھ نظر آتا ہے، لوگوں کو شفا دیتا ہوا نظر آتا ہے، تو فقیہ فریسی جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں اس پر الزام لگائیں، اس کوشش میں ہیں اسے قتل کریں، اس کوشش میں ہیں کہ اسے راہ سے ہٹایا جائے، مارنے اور پکڑنے اور قتل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ہر جگہ پر جہاں بھی مسیح خدا معجزہ کرتا ہے تو فقیہ فریسی جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں، جو ظاہراً تو نیک نظر آتے ہیں مگر دل میں نیکی نہیں ہے، ان کی زندگی میں دکھاوا ہے، وہ لوگوں کو بڑے دعاگو دکھاتے ہیں مگر دل میں نفرت حسد ہے۔ راستگاروں کی جو راستگار لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں رکاوٹیں پیدا کرنا، مشکلات پیدا کرنا، دکھ دینا، اور آج کی تلاوتیں ہم کو خاص طور پر اس بات کے لیے کہ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے اور اچھے کاموں کو زندگی میں جاری رکھنا ہے، اچھے کاموں کو۔ اور صلیب کے بعد جلال ہے، فتح ہے۔ جو آخر تک برداشت کرتا ہے وہ زندگی کا تجربہ کرتا ہے، زندگی حاصل کرتا ہے۔ دکھوں کے بعد، صلیب کے بعد جلال ہے، فتح ہے، کامیابی ہے، جس طرح مسیح خدا مردوں میں سے جی اٹھا، یعنی اس نے فتح پائی ہے، موت پر غالب آیا، فتح پائی ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی جو مشکلات کا سامنا کر گیا، جو برداشت کر گیا، وہ خدا کی نظر میں کامیاب، پسندیدہ ہے۔ منگل کے روز ہم نے یوحنا کی انجیل میں سے سنا ایک شخص جو 38 برس کا بیمار تھا، لمبے عرصے سے بیمار تھا، تو مسیح خدا نے اس کی زندگی میں معجزہ کیا، اسے شفا بخشی۔ کمزور تھا، چل نہیں سکتا تھا، کسی کے سہارے پر تھا، اور اسی کو کوئی میری مدد کرے اور پانی میں مجھے اتار دے۔ مسیح خدا نے سے پوچھا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کوئی شخص نہیں ہے یہاں پر جو میری مدد کرے، تاکہ جب خدا کا فرشتہ آئے پانی ہلائے اور مجھے پانی میں اتار دے، میں شفا پاؤں۔ یاد رکھیں، اس نے کہا کہ کوئی شخص میری مدد کرتا نہیں ہے، کوئی یہاں نہیں ہے جو میری مدد کرے۔ تو یاد رکھے جس کی کوئی مدد نہیں کرتا اس کی خدا مدد کرتا ہے۔ خدا نے اسے شفا بخشی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی میری مدد کرے، کوئی سہارا دے، کوئی مجھے ترس کھائے۔ تو یاد رکھیں ہمیں یسوع کی طرف دیکھنا ہے، انسانی طاقت کی طرف نہیں، یسوع کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ وہی شفا دیتا ہے، وہی رحم کرتا ہے، وہی مدد کرتا ہے، ہماری کمزوری میں ہمیں طاقت دیتا ہے۔ یسوع اس کی طاقت بن گیا، 38 برس سے وہاں پر تھا، اور یسوع اس کی طاقت بنایا۔ جب یسوع نے کہا کہ اپنی چار پہ اٹھا، اور فوراً وہ اٹھا۔ وہ شخص جو چل نہیں سکتا تھا، کمزور تھا، بیمار تھا، یسوع کے کہنے پر فوراً اٹھا، کیونکہ اب یسوع اس کی طاقت بن چکا تھا، شفا پہ۔ دوسری طرح جن کا بھروسہ یسوع پر ہے، جو یسوع کی طرف دیکھتے ہیں، برکت، اور خدا ان پر رحم کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کو بدلتا ہے۔ تو یہ معجزہ یاد رکھے، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معجزہ اس لیے ہوا کہ یسوع نے جاتے ہی وہاں دیکھا کہ بہت سے بیمار ہیں، سر اس کو کیوں شفا ملی؟ یسوع نے اتنی مدت سے یہ یہاں پر ہے، یہ جانا کہ کتنے سالوں سے ہے، یہ معجزہ اس لیے ہوا، یہ برکت اس لیے ملی، یہ شفا اس لیے ملی کیونکہ یسوع نے اس کے صبر کو دیکھا، برداشت کو دیکھا۔ کہ ہم اپنی زندگی میں کتنا صبر کرتے ہیں، کتنا برداشت کرتے ہیں، کتنی دیر تک صبر کرتے ہیں۔ پطرس نے پوچھا کہ اگر میرا بھائی گناہ کرے تو کتنی بار معاف کروں؟ 7 دفعہ تک میں برداشت کر سکتا ہوں، 7 دفعہ تک میں، اس کے بعد تو مجھے بدلہ لینا چاہیے۔ تو پوچھتا ہے خدا کتنی بار؟
تو مسیح خدا نے دیکھا کہ اس نے 7 دفعہ نہیں، 1 مہینے تک نہیں، 1 سال تک نہیں، 10 سال تک نہیں، بلکہ 38 سال تک صبر کیا ہے۔ تو یاد رکھیں صبر کا پھل ملتا ہے۔ تو اس نے صبر کیا، برداشت کی، اور خدا نے اسے تندرستی بخشی۔ تو یہ معجزہ اس لیے لکھا گیا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم ایمان میں مضبوط اور جانیں کہ صبر سے برکتیں ملتی ہیں، زندگیاں بدلتی ہیں۔ تو ہم بھی زندگی میں یہ نہیں کہ ہم ایک لمبے عرصے تک صبر، مگر خدا ہمارے صبر کی وجہ سے ہمیں برکت ضرور دیتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہمیں صبر کرنا زندگی کے تمام معاملات میں، تو صبر کرے۔ اور آج کی تلاوتیں بھی کہ راستگار شخص جب صبر کرتا ہے، چلو کوئی گل نہیں، بھلا ہی کرتا ہے نا، سارے اندر بھلا کرتا ہے، سارے اندر چنگا ہی سوچتا ہے، وہ واسطے پھر بھی مندہ سوچتے ہیں، مگر وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ کسان جب فصل بوندا ہے تو صبر کرتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ خوبصورت فصل میں ویکھ کے خوش ہو جاتا ہے، اپنی ساری محنت نو بھول جاتا ہے۔ ساڈیاں زندگیاں دے وچ بھی، ساڈیاں زندگیاں دے وچ ہمیشہ صبر کریے تے اپنی زندگی چ چلتے رہیے۔ خدا ساڈے صبر دا تے ساڈی محنت دا سانوں پھل ضرور دے گا، برکت دے گا، کامیابی دے گا۔ تے یاد رکھو خدا کردے نے، چنگی سوچ رکھتے نے، تے کماں نو اچھا نو جاری رکھتے، کسی دا نقصان نہیں سوچتے۔ خدا انہاں نو سنبھالدا ہے۔ میں سب کچھ ہوا، تمام ہوا۔ تو پھر مسیح خدا نے کہا کہ میں کیا بولا جی، اس طرح دیکھے بھائی سارے، مسیح خدا نے صلیب پر جب کہا تمام ہوا، تو پھر کیا بولا، میں پیاسا ہوں۔ جو زندہ پانی ہے، وہ زندگی کا پانی ہے، اور اس سے زندگی ملتی ہے۔ اور صلیب پر جب تمام ہوا، ساری باتیں ہو گئی، سارے کام ہوئے، تو پھر یسوع نے کہا یاد رکھیں کہ میں پیاسا ہوں۔ پہلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ 5واں کلمہ جو جب ہم غور کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں 5 کا عدد جو ہے یہ فتح کا عدد ہے، فتح کا عدد ہے، زندگی کا عدد ہے، شفا کا عدد ہے، برکت کا عدد ہے۔ جب پرانے عہد نامے میں داؤد بادشاہ نے جاتی جولیت کو مارنے کے لیے 5 چیکنی مٹی کے پتھر اٹھائے، تو یہ 5 پتھر اس نے اٹھائے فتح پانے کے لیے۔ تو 5 کا عدد جو ہے یہ فتح کو ظاہر کرتا ہے، کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔ 5 کا عدد جو ہے یسوع مسیح کے 5 زخموں کو ظاہر کرتا ہے، جس سے ہمیں برکت و شفا ملتی ہے۔ 5 کا عدد روزری کے 5 بیٹوں کو ظاہر کرتا ہے، جس سے ہم خدا کے ساتھ جڑتے ہیں اور روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب مسیح خدا میں فرماتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، جب تمام عمر سال، یعنی اس نے اپنے آپ کو پیش کیا قربانی کے لیے، جان دینے کے لیے، خون بہانے کے لیے، اور انسان کی نجات کے لیے۔ جب اس پر ظلم ہوئے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور اسے مارا گیا، صلیب پر لٹکا دیا گیا، تو پھر یسوع نے کہا کہ جب تمام ہوا تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یعنی پرانے عہد نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو، جس کی زندگی میں بہت سے معجزات کیے، مصر کی غلامی سے نکالا، بیابان میں 40 سال تک خدا ان کی رہنمائی کرتا رہا، مگر بار بار وہ نافرمان ہو جاتے، خدا کی محبت کو بھول جاتے ہیں، خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہتے۔ برکتیں ملدیاں جا رہی ہیں، وفاداری پھر بھی کوئی نہیں، خدا نہ وفاداری نہیں۔ خدا برکتیں دے رہا ہے، خدا پیار کرتا ہے، خدا حفاظت کرتا ہے، خدا کو لے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی خدا دی گل نہیں سنتے، خدا نہ محبت نہیں مانتے۔ تو خدا نے بہت دفعہ کہا کہ سنا بنی اسرائیل قوم، سنا اسرائیل قوم، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے پیار کر، کیونکہ وہ پیار نہیں کرتے تھے۔ خدا پیار کرتا ہے، مگر خدا چاہتا تھا کہ میرے پیار کا جواب یہ لوگ پیار سے دیں، میں انہیں پیار کرتا ہوں، یہ بھی مجھے پیار کریں، میں وفادار ہوں، یہ بھی وفادار ہوں، مگر پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں، وفادار نہیں۔ تو پرانے عہد نامے میں سن اے اسرائیل، تو خداوند کو اپنے سارے دل سے پیار کر۔ تو اس کے باوجود جو نافرمانی کرتے ہیں، خدا اپنے لوگوں کو، انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، تاکہ آخری کار وہ خدا کی محبت کو جان جائیں، خدا کے پیار کو پہچان جائیں، مگر پھر بھی وہ کمزور ہے۔ آخر کار خدا نے اپنے
بیٹے کو بھیجا تاکہ یہ یوحنا کے انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو کس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، خدا کی محبت کو پہچانے، خدا کے پیار کو جانے کہ خدا نے پیار کی خاطر اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور بیٹا کیا کرتا ہے؟ غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، دکھی لوگوں کے ساتھ، کوڑیوں کے ساتھ، لنگڑوں کے ساتھ، اندھوں کے ساتھ نظر آتا ہے، انہیں پیار کرتا ہے، انہیں شفا دیتا ہے، کوڑیوں کے کوڑ ختم کر دیتا ہے اور اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو ٹانگیں دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، سب کو نجات دیتا جا رہا ہے، سب کو شفا دیتا جا رہا ہے اور باپ کی محبت کو ظاہر کر رہا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ آج کی انجیل پاک میں بھی کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں باپ کے کام کرتا ہوں اور باپ میری گواہی دیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں آیا، باپ کی طرف سے آیا ہوں۔ باپ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اپنی محبت کو دکھائے، لوگ پہچانے خدا کی محبت کو۔ اور صلیب پر جب مسیح خداوند نے کہا کہ میں پیاس، تو یہ آج ہم نے جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع کی کون سی پیاس تھی، یہ پیاس کون سی ہے۔ جب ہم پیاسے کے لفظ کو توڑتے ہیں تو یاد رکھے پے سے بنتا ہے پیار، یہ سے بنتا ہے، یہاں الف سے بنتا ہے انسان، رسیل سے بنتا ہے سن انسان میں تیرے پیار کا پیاسا ہوں۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے کہا سن اسرائیل، تو خداوند اپنے خدا کو سارے دل سے پیار کر، اور یہاں پر صلیب پر جب مسیح خداوند جان دے رہے ہیں اور اس نے کہا سن انسان میں تیرے پیار کا پیاسا ہوں۔ تو خدا کی پیاس ہمارے پیار کیا، وہ ہمارے پیار کا پیاسا ہے، کیونکہ وہ زندہ پانی، اسے پانی کی پیاس نہیں ہے، وہ ہمارے پیار کا پیاسا ہے۔ یاد رکھیں جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں مقدس مدر ٹریزا کے گھر ہیں نا، چرچ ہیں جہاں پر، تو جہاں کہیں بھی، ہمارے لاہور میں 2 ہیں، تو ہر دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مقدس ٹریزا کا گھر ہے، چرچ ہے، تو آپ اس کے چرچ میں جائیں گے نا تو صلیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے میں پیاسا ہوں۔ دنیا بھر کے جہاں بھی مقدس مدر ٹریزا کے چرچز ہیں وہاں پر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ تو مقدس مدر ٹریزا جو تھی وہ مسیح خداوند کے ان الفاظ کو جو اس نے صلیب پر کہے کہ میں پیاسا ہوں، جانی کہ یسوع کی جو پیاس ہے وہ انسانوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو آپ یسوع کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ یسوع نے صلیب پر کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پیار کریں، پھر اس کی پیاس بجھے گی۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں تو یسوع کی پیاس صلیب پر بجھے گی۔ جب ہم ایک دوسرے کو قبول کریں گے تو یسوع کی صلیب جو ہے، صلیب پر یسوع کی پیاس بجھے گی۔ تو یسوع ہمارے پیار کا پیاسا ہے، وہ ہماری خدمت کا پیاسا ہے، وہ ہمارے انصاف کا پیاسا ہے، ہماری ہمدردی کا پیاسا ہے، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا پیاسا ہے، وہ ہمارے رحم کا پیاسا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں۔ متی رسول کی میں کہا کہ جب تم کسی کو پانی پلاتے ہو تو آپ میرے ساتھ یہ کرتے ہو، آپ کا یہ رویہ میرے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھیں کیا آپ نے کبھی یسوع کی پیاس بجھائی ہے؟ جب آپ سنتے ہیں یسوع کے الفاظ کہ میں پیاسا ہوں، تو کبھی آپ نے یسوع کی پیاس بجھائی ہے؟ یا یسوع جب تک ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو یاد رکھیں یسوع کے الفاظ ہمیشہ رہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو یہ الفاظ یسوع کے وہیں پر ہے صلیب پر، میں پیاسا ہوں۔ جب آپ انصاف نہیں کرتے تو یسوع کے الفاظ کہ میں پیاسا ہوں۔ تو جب بھی ہم انصاف کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو ہم یسوع کی پیاس کو بجھاتے ہیں، یسوع کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ تو آج ہم نے سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو بڑی دفعہ کئیوں کو معاف ہی نہیں کیا، دھوکہ ہی دیا، انصاف نہیں کیا، تو آج سے میں نے یسوع کی پیاس کو، یہ الفاظ جو صلیب پر یسوع نے کہے، یہ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پیار کریں۔ تو یسوع کو کیسے پیار کریں گے، یسوع کی پیاس کیسے بجھائیں گے؟ ایک دوسرے کو پیار کر کے، ایک دوسرے کو معاف کر کے۔ اگر دلوں میں نفرت ہے تو ابھی تک ہمارا یسوع پیاسا ہے، تو ہمیں آج سے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ وہ ہمارے لیے صلیب پر ہے، وہ ہمارے لیے دکھ برداشت کرتا ہے، کانٹوں کا تاج ہمارے لیے پہنتا ہے،
وہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، تاکہ اس کی یہ پکار جو ہے کہ میں پیاسا ہوں ہم سن سکے اور جان سکے کہ وہ ہمارے پیار کا پیاسا ہے۔ یہ صلیب تک کیسے پہنچا ہماری خاطر، اس نے صلیب کو قبول کیا ہمارے لیے، تو یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ آج ہمیں اس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو پیار کرنے کی ضرورت ہے، معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں بیماروں کا پتہ کریں، یسوع کے پیاس کو بجائیں، اپنوں کو پیار کریں، یسوع کے پیاس کو بجائیں، نفرتوں کو ختم کریں، یسوع کے پیاس کو بجائیں، رشتہ داروں کو ملیں، یسوع کی پیاس کو بجائیں، بہن بھائیوں کو ملیں، مل کر بیٹھے تو یسوع کی پیاس بجائیں، اپنے بزرگ ماں باپ کو پیار کریں تو یسوع کے پیاس بجائیں، ایک دوسرے کو معاف کریں تو اب یسوع کی پیاس بجائیں گے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔